नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खबर वायरल होती है कि एक अफगानी लड़की जो है वो डॉक्टर बन चुकी है भाई पढ़ लिख के। तो आपको मिलवाने जा रहे हैं हम डॉक्टर सलीमा रहमान साहिबा से। मैं अपने तुर्कमन कम्युनिटी की पहली डॉक्टर हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए एक एजाज़ की बात है और ख़ुशी का मुकाम है कि मुझे दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ कि लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाता। तो उन सब में मेरे वालिद साहब मेरे साथ जाते थे और मुझे सपोर्ट किया उन्होंने इस सिलसिले में भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपको ये सबसे पहले मालूम हुआ कि आपका मेडिकल में एडमिशन हो गया, कॉल के ज़रिए पता लगा था? शाम के वक्त एक कॉल आई थी कि आपका दाखिला रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में हो गया है। अच्छा सलीमा, कोई लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि अब आपने कहा कि बस अब शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा, कभी नाउम्मीद हो गई? ना, जो मैं क्लिनिक है वो उसकी सर्विसेज को और एक्सपेंड करना चाहती हूँ। 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए मैं काम करना चाहती हूँ कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फहद। नाजरीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खबर वायरल होती है कि एक अफगानी लड़की जो है वो डॉक्टर बन चुकी है भाई पढ़ लिख के, और ऑलमोस्ट हर बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और हर मीडिया पे ये वाली खबर जो थी वो धड़ोधड़ चल रही थी। लेकिन आपकी मालूमात में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा करता रहूँ कि उस डॉक्टर का ताल्लुक हमारी अटक की ज़रखेज़ ज़मीन से था और इस वक्त वो डॉक्टर मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो आपको मिलवाने जा रहे हैं हम डॉक्टर सलीमा रहमान साहिबा से। कैसे मिजाज है मैडम आपके, एंड वेलकम टू अटक टीवी। जी शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक है। अच्छा, इतना फेम, लोगों की तरफ से इतनी मोहब्बत मिली, आप लोगों को कितनी अप्रिसिएशन मिली, कभी वहमो गुमान में था? जी इतना तो नहीं था। मैंने तो अपनी तरफ से डॉक्टर बनना था, जो कि मेरे वालिद साहब का भी ख्वाब था, मेरी अम्मी अब्बू दोनों का ख्वाब था। और जब मैंने इस ख्वाब को पूरा किया तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का वक्त था। और उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरी इस कामयाबी के बाद से बहुत सी लड़कियों को मोटिवेशन मिल रही है, तो ये बहुत ही एक एजाज़ की बात है मेरे लिए। सही। अच्छा मुझे बताएं सलीमा, आपने यहाँ तक माशाल्लाह सफ़र तय किया, जब आपके कान के साथ आके ये आवाज़ टकराती थी कि भाई इस लड़की का ताल्लुक जो है वो अफगान बिरादरी से है, तो मुझे बताएं खुशी होती थी, किस तरह की कैफियत आपके अंदर जगमगाती थी? जी जब मैं ये सुनती थी कि एक अफ़गान महाजिर में से, अफ़गान बरादरी में से एक लड़की डॉक्टर बनी है, और ख़ासकर जब मैं अपने तुर्कमन कम्युनिटी की पहली डॉक्टर हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए एक एजाज़ की बात है और ख़ुशी का मुकाम है कि मैं जब ये सुनती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मेरे वालिदैन की मेहनत का उनको फल मिल गया है। सही। अच्छा, किसी बात को लेके थोड़ी सी रंजीदा होती हूँ कि भाई चले मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन मेरे साथ की जितनी भी दूसरी लड़कियां हैं जो बनना चाहती हैं कुछ, लेकिन उनको ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, कुछ है इस तरह की कैफियत भी? जी मुझे दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ कि लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाता, उनकी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश और वो जो ख्वाब देखती हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाती। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही रंजीदा बात है। मैं चाहती हूँ कि उनको भी ऐसे ही मौके मिलें, वो भी आगे आएँ और इसी तरह से माशरे में एक अपना अहम किरदार अदा करें। सही। अच्छा सलीमा, मुझे यहाँ पे ये बताएं आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है डॉक्टरी में? जी मैंने डॉक्टरी की डिग्री 2015 में के शुरू में हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन करनी थी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी क्योंकि ये मेरे वालिदैन का ख्वाब था। इस वजह से मैंने स्पेशलाइजेशन होली फैमिली हॉस्पिटल में रहकर उसकी ट्रेनिंग की। सही। और अब मैंने अपने 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं ट्रेनिंग के। अच्छा, बचपन में जो आप लोगों को घर में एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया था फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, किस तरह का एनवायरनमेंट था? जी काफ़ी एजुकेशन को लेके काफ़ी सपोर्टिव उनका मतलब हमारी जो फैमिली है, मेरे अम्मी अबू, उन दोनों की ख्वाहिश थी कि हम सारे जो बहन भाई हैं वो पढ़ लिख जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, इंडिपेंडेंट बने, तालीम हासिल करके हम
کچھ بن کر دکھائیں, جیسے کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, اسی طرح وہ باقی بچوں کو بھی سکسیزفل دیکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کافی سپورٹ کیا اس سلسلے میں, کافی دن رات محنت کی کہ وہ ہمارے لیے وسائل پیدا کر سکیں کہ ہمیں کوئی کمی نہ ہو تعلیم حاصل کرنے میں. اچھا, لائف کا کوئی بہت زیادہ آپ سمجھتی ہیں بہت عمدہ قسم کا آپ کا ایک مومنٹ جو آپ کے والدین کے ہمراہ کون سا تھا, جو آپ کو بھلائے نہیں بھولتا آپ کے سارے ایجوکیشن کیریئر کے اندر, کون سا ایسا مومنٹ تھا؟ جی, سب سے اہم مومنٹ جو ہے نا وہ تھا جب کہ آپ نے ڈگری وغیرہ ریسیو کی. یہ اصل میں 2 مومنٹس ہیں میرے لیے, کیونکہ ایک تو وہ جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا, اس وقت بالکل بھی اتنی امید نہیں تھی کہ پاکستان میں رہ کے افغان مہاجر کی حیثیت سے مجھے سیٹ مل سکے گی میڈیکل کی ایجوکیشن کے لیے. لیکن کافی کوششوں کے بعد وہ سیٹ جب مجھے ملی تو یہ میرے لیے, میرے والدین کے لیے, ہم سب کے لیے ایک میموریبل ڈے تھا, اور وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی, کیونکہ اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ اب میں اپنے خواب کو پورا کر سکوں گی. اور جب 4-5 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, 5 سال کی MBBS کی پڑھائی کے بعد جب مجھے ڈگری ملی, تو وہ دوسرا دن, وہ بھی میری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا. ڈگری جب میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے حاصل کی تو اس دن مطلب میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. وہ بہت ہی امیزنگ, وہ مومنٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ یقین مانے کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا لفظوں کے اندر. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جب آپ کو یہ سب سے پہلے معلوم ہوا کہ آپ کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا, کال کے ذریعے پتہ لگا تھا یا کوئی ٹیکسٹ میسج وغیرہ آپ کو آیا تھا یا کوئی ایسا؟ جی, ہم نے کافی ٹرائی کیا تھا, کیونکہ رہنمائی کوئی نہیں تھی. میں پہلی لڑکی تھی جو کہ آگے بڑھنا چاہتی تھی, خواب دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر بننا ہے, محنت بھی کافی کر رہی تھی. اور میرے والد صاحب نے میرے ساتھ کافی آفیسز کا چکر لگایا, کیونکہ ہمارا راستہ جو ہے میڈیکل میں ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرنے کا وہ ڈفرینٹ تھا باقی پاکستانیوں سے. تو اس کے بارے میں زیادہ تر معلومات نہیں تھیں. ان معلومات کے لیے بھی ہمیں کافی زیادہ آفیسز میں جانا پڑا, ڈفرینٹ سٹیز میں جانا پڑا, لاہور, اسلام آباد, اس طرح. تو ان سب میں میرے والد صاحب میرے ساتھ جاتے تھے اور مجھے سپورٹ کیا انہوں نے اس سلسلے میں بھی. اور جب اتنی کوششوں کے بعد ایک کال آئی کہ شام کے وقت ایک کال آئی تھی کہ آپ کا داخلہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں ہو گیا ہے, تو وہ بس انبلیویبل مومنٹ تھا. پھر تو پاؤں زمین پہ ٹکتے ہی نہیں ہوں گے. بہت خوشی ہوئی. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں, ماشاء اللہ آج آپ اتنی سکسیزفل ہیں, آج آپ کے پاس ڈاکٹری کی تعلیم ہے, اپنی خدمات, اپنے حصے کی شمع معاشرے میں جلا رہی ہیں, نام مل گیا, شہرت مل گئی, اور میں نہیں سمجھتا, ویسے تو دنیا میں بہت سارے ڈاکٹر بنے ہیں, لیکن کسی کو میں سمجھتا ہوں کوئی سلیمہ رحمان ہمارے پاس ہوتا ہے اور کسی کو اتنی شہرت ملتی ہے. مجھے بتائیں, اگر آپ ان تمام چیزوں کا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں ایک شخص کو دینا چاہیں تو آپ کس بندے کا انتخاب کریں گے؟ جی, اوبویسلی میرے والد صاحب ہی ہیں جن کی بدولت میں یہاں تک پہنچی ہوں. ان کے بغیر, ان کی سپورٹ کے بغیر میرا نہیں خیال کہ میں اس طرح آگے آ سکتی تھی یا ڈاکٹر بن سکتی تھی. اچھا, اگر یہ انٹرویو ماما نے سن لیا تو وہ بھی خفا ہو جائیں گی. اور دوسرا میری والدہ, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میری والدہ کا بھی اتنا ہی اہم رول ہے جتنا میرے والد صاحب کا ہے. صحیح. میرے والد صاحب نے اگر مجھے باقی کمیونٹی کی تنقید سے یا پھر سپورٹ کرنے کے لحاظ سے فائنینشلی یا سوشلی جس سے بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, لیکن میری والدہ نے بھی اتنا ہی اہم کردار ادا کیا. ان کا ہی خواب تھا کہ میں گائنیکالوجسٹ بنوں. صحیح. تو فورس بیہائنڈ دا فورسز تھی. ہاں, وہ آپ کی مدر. صحیح. اور وہ گھر میں رہتے ہوئے ان کی بڑی کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں, لیکن وہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن والد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. اچھا, مجھے بتائیں, بلادری, فیملی اور جن کو ہم لوگ یہ نام مختلف دیتے ہیں, مجھے ان کی طرف سے انسان کو بڑے
ریمارکس مل رہے ہوتے ہیں، بھائی بچی آپ کی بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دو، اس سے اپنا گھر والا کر دو، پڑھا لکھا کے تم لوگوں نے اسے کیا کرنا ہے، ہماری ناک کٹ رہی ہے. تو اس طرح کے آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات سارے گزرے؟ جی بالکل، یہ تو میرا خیال ہے ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، بہت جلدی ایج میں شادی کرا دی جاتی ہے، بچے کرائے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کی تنقید کا نشانہ میرے والد صاحب نے مجھے نہیں بننے دیا. انہی کے سپورٹ کی وجہ سے میں آگے کچھ آ سکتی. انہوں نے برداشت کی ہوں گی تمام باتیں؟ جی جی، انہوں نے کافی مجھے حوصلہ دیا ان ساری تنقید کے باوجود کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک گول بنایا ہوا ہے، آپ اس کو اچیو کرو، آپ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ مت سوچیں اور ایک ہی جگہ فوکس رہ کے. تو انہوں نے میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. صحیح. اچھا سلیمہ، کوئی لائف میں ایسا مومنٹ آیا کہ اب آپ نے کہا کہ بس اب شاید سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا، کبھی نا امید ہو گئی، کبھی ایسا ہوا، کبھی ایسا مومنٹ آیا؟ جی آبویسلی میرا خیال ہے کہ ہر سکسیزفل بندے کے پیچھے اس طرح کے مومنٹس بھی ہوتے ہیں. تو میری لائف میں بھی اس طرح کا مومنٹ تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو کمیونٹی ہے اس میں پہلی لڑکی تھی جو کہ ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھی. تو کافی زیادہ مشکلات تھیں، کافی رکاوٹیں بھی تھیں، اور سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی اپنی جو برادری کی طرف سے تنقید کے علاوہ جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ افغان مہاجر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اپرچونیٹیز جو تھی، ایک تو ان کا ہمیں پتہ نہیں تھا، دوسرا یہ کہ پورے پنجاب میں صرف ایک سیٹ تھی جس کے لیے میں اپلائی کر سکتی تھی میڈیکل کے لیے. اچھا. تو اس ایک سیٹ کے لیے کافی مجھے ویٹ کرنا پڑا اور کافی زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی. اور بس اس وقت میں تھوڑا سا ہوئی تھی کہ پتہ نہیں شاید یہ سیٹ مجھے ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، اور لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. وہ وقت ذرا مشکل تھا، لیکن جب مجھے وہ سیٹ مل گئی تو پھر اس کے بعد میرا رستہ کھلتا گیا. صحیح. سلیمہ اس وقت یقین مانے آپ سے اتنی پازیٹیو وائبز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو مل رہی ہے، میرے اندر اتنی زیادہ انرجی آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں سوال پہ سوال سلیمہ سے پوچھتا رہوں. لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سلیمہ، اب جب آپ کہیں جاتی ہیں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں اسپیچ کے لیے جاتی ہیں، جو لوگ آپ کو ملتے ہیں، آپ کی برادری کے لوگ ملتے ہیں، اب ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں آپ سے؟ کیا کہتے ہیں ہم لوگ بھی سلیمہ رحمان جیسے بننا چاہتے ہیں؟ جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جو محنت کی، تعلیم حاصل کی اور یہاں تک جو میں پہنچی ہوں، یہ میرے ساتھ جتنی لڑکیاں ہیں، جو نیو جنریشن ہے، جتنی چھوٹی بچیاں ہیں جن کے پاس اگر میں جا کے اسپیچ دوں، جیسے میں اسکولس جو ریفیوجی اسکول ہے جہاں سے میں پڑھ کے نکلی ہوں، وہاں میں جا کے جو اسپیچ دیتی ہوں تو وہ لڑکیاں کافی انسپائر ہوتی ہیں، وہ مجھے ایز رول ماڈل لیتی ہیں اور وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ بھی بڑی ہو کے میری طرح ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں. ایون جو ان کے والدین ہیں، اب وہ اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر سلیمہ رحمان کی طرح بننا ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے. صحیح. اور میرے والدین کے لیے بھی. صحیح. اچھا ویسے تو میرے پاس سوالوں کی فہرست بہت لمبی ہے سلیمہ، اور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے، تو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ اچھا سلیمہ میں آپ سے یہاں پہ ایک اور بات بھی کنفرم کرنا چاہتا ہوں، سوری ٹو سے کہ ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چمن میں جس طرح نکھار آنا چاہیے ویسا نہیں آ رہا. عموماً جب چوک وہارا میں یا کسی مختلف چوک میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، یہ لوگ ان کے پاس کیا سمجھتی ہیں؟ اپرچونٹی نہیں ہے، یہ جان پوچھ کے ان کو نہیں پڑھایا جاتا. آخر وجہ کیا ہے ان کے پیچھے؟ انسان کا دل دکھتا ہے جب انسان دیکھتا ہے، اور ضرور آپ کے ساتھ بھی اتفاق ہوتا ہوگا یہ. جی یہ ہماری طرف جو ہے اصل میں لوگوں میں شعور نہیں ہے. ہماری طرف ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. ایجوکیشن سے زیادہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں، جیسے کہ پیسے کمانا، گھر کے لیے راشن لانا اور گھر کا رینٹ دینا، ان چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے اور بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی پیسے کما کے لائیں. تو وہ پھر تعلیم کی طرف اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے، فیوچر مستقبل کا نہیں سوچتے. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ شعور کی کمی ہے. شعور کی کمی ہے. جی.
ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن سے ہم اپنی لائف کو مستقبل میں بہتر بنا سکتے ہیں. فیوچر کا کیا پلان ہے؟ فیوچر کا یہ پلان ہے کہ میں نے اپنی محنت سے اب جب میں ڈاکٹر بن چکی ہوں تو میں اپنا جو میں کلینک ہے وہ اس کی سروسز کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہوں. 24 گھنٹے ایمرجنسی سروسز کے لیے میں کام کرنا چاہتی ہوں, اپنی ٹیم ہائر کرنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ آگے میرے پلانز ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں, اور دوسرا جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کی تعلیم کے لحاظ سے کچھ کر سکوں, ان میں اویئرنیس پیدا کر سکوں انشاءاللہ. اور آپ کے اس قدم میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آج میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا اسٹیپ انشاءاللہ لیں گی تو فیوچر میں ہم لوگ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. میسج کیا دیں گی سلیمہ؟ جی میسج میں سب کو یہ دینا چاہوں گی, میرا جو میسج ہے دو میسیجز ہیں. ایک والدین کے لیے کہ وہ اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں, ان کو آگے بڑھنے دیں, ان کے خوابوں کو پورا کریں, ان کو تعلیم دلوائیں, کیونکہ جب بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہ صرف ان کا مستقبل بہتر نہیں بناتی بلکہ یہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا. اور دوسرا بچوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی, لڑکیوں کو, تمام لڑکیوں کو, کہ وہ خواب ضرور دیکھیں اور ہمت کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک عزم رکھیں. کیا بات ہے. تو ناظرین یہ تھی سلیمہ, ڈاکٹر سلیمہ رحمان صاحبہ, جن کی آپ نے ہم لوگوں نے ان سے باہم گفتگو کی اور ان کے خوبصورت نظریات اخوان بلادری کے حوالے سے, دوسرے معاشرے کے لوگوں کے حوالے سے آپ نے سنے. یقین مانا دل خوش ہو گیا. ایک لمبے عرصے کے بعد اتنی خوبصورت شخصیت جو ہے ہمیں درکار تھی, جن سے ہم لوگوں نے باہم گفتگو کی اور جن کے نظریات میں دم تھا اور اتنے اسٹرانگ نظریات تھے. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور جس طریقے اور جس سلیقے سے آپ معاشرے میں اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہیں, ہم رب تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ اسی طرح جلاتی رہیں. تو ناظرین یہ تھی ڈاکٹر سلیمہ رحمان صاحبہ, اور جن کی آپ نے باہم گفتگو ہم سے سنی. اتنے خوبصورت نظریات تھے ان کے. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.